और भाई एक मिनट यार, एक मिनट अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट भाई, सेकंड जी सबर तो जी करो। तलब भाई वालेकुम एक सलाम। जी मिनट मुस्तफा भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। नीचे भी जितनी, ऊपर भी जितने हमारे भाई हैं बहन हैं, सबको सलाम अलैकुम। ये वालेकुम सवाल का सलाम। जवाब देंगे थोड़ा सा नजर भाई, मैं जरा 5-7 मिनट के लिए कर लें जरा, पता नहीं मैंने तलब भाई सुना जबरदस्त ही है। सवाल मैंने भाई का सुना ही ये है कि सजदा वैसे तो नॉर्मल जायज नहीं है किसी को भी, लेकिन अच्छा वो जो अल्लाह ताला ने कहा फरिश्तों को कि आदम को सजदा करो, तो इस बारे में भाई पूछ रहा है कि फिर उसका क्या, वो सजदा क्यों अल्लाह ताला ने फरमाया? वो तो वो जो थोड़ा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा करने का हुक्म था ना, जी जी तो वहाँ पर असल में जो हम लोग नॉर्मली जो सजदा करते हैं, तो उस सजदे का मतलब क्या है? सजदे का मतलब ये है कि जो हम आयतें पढ़ते हैं, मतलब नमाज में जो आयतें पढ़ी हैं हमने क़याम के अंदर, तो उन आयात के आगे हम लोग सर झुकाते हैं, अपना सजदा करते हैं। यानी इजहार इस बात का ये होता है कि हम फर्माबरदारी करते हैं और इनके आगे झुकते हैं। तो वो जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म था ना, उसमें उसका मतलब ये था कि आदम की इताअत करो। वहाँ पर सजदे से मुराद इताअत है। वो ये वाला सजदा नहीं है, नमाज वाला सजदा नहीं है, बल्कि इताअत है, झुकना। बेसिकली अरबी ज़बान में ना सजदा, सजदा सीन जीम और दाल, ये अगर आप लुगाते अरब से निकालें ना, इसका मतलब ये होता है कि ये ज़मीन पे लगाना, यानी इस तरीके से झुकना कि आपके दो घुटने और दो हाथ ज़मीन पर लगे। तो ये इसका मतलब होता है सजदे का। तो मुराद ये होती है कि झुकना, किसी के आगे फर्माबरदारी इख्तियार करना, ये मुराद थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदे का हुक्म था ना, उसमें हरगिज़ ये मुराद नहीं थी कि आदम को जाकर वो नमाज वाला सजदा करो, बल्कि इताअत और फर्माबरदारी और उसकी बैद, उसके पर ईमान लाने का हुक्म, ये मुराद थी। चलें, ये अगर ये आप ठीक है, आपने जैसे आप समझे, आप जैसे आपने तशरीह की इसकी, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये बात थी तो खुदा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को, कुरान में आयात में लिखा है कि उन्होंने हजरत यूसुफ के आगे जाकर सजदा किया। तशरीह है, आई मीन आप आयात निकाल के देख सकते हैं। क्या वो शिरक नहीं हुआ फिर? नहीं नहीं, वो तो ख्वाब है ना, नहीं, वहां पे ख्वाब आपने नहीं क्या है, देखा? ख्वाब नहीं है सर। ख्वाब है। उनको जब पता चला कि वो अमीर मिस्र बन चुके हैं, उनको जब पता चला कि ये वही यूसुफ है जिनको हमने कुएं में डाल दिया था, दरिया में डाल दिया था। आपने पूरा वहां पे चैप्टर पढ़ा है? क्या है वहां पे चैप्टर? किसका चैप्टर? सूरह यूसुफ पढ़ी है आपने? आप पढ़ लें, निकाल लें, अभी निकाल लें, कोई बात नहीं। नहीं, मैं अब आप ये निकाल देखें, तो लेंगे। आप चले निकाल, ख्वाब में भी हैं, चले आप लेकिन है तो सजदा किया ना, खुदा ने पर ये तो मैं नहीं ये कहा कि कह रहा इसने हूँ, शिरक मैं की है। देखिए ना, अब ये है कजबैसी। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आपने वो चैप्टर पढ़ा है? वहां पे इतना सवाल है, ये पूछ रहा हूँ मैं भाईजान आपसे। अगर बिल्कुल पढ़ा हूं, जब भी तो मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। हाँ, अब मैं ये पूछ रहा हूँ, कराची वाले मेरे भाई, शुरू में आपने पढ़ा है वहां पर क्या अल्लाह ने फरमाया है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था। इसका अला यूसुफु लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन वशम्सा वल कमरा रअयतुहुम ली साजिदीन। ये ख्वाब था कि ए मेरे बाप, मैंने ख्वाब में देखा है कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। ये ख्वाब देखा था। तो आगे चलकर ना इसकी फिर तावील या रोया की तावील बयान हुई है। वहां पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाज़ा तावीलु रोयाया, कि ये मेरे ख्वाब की ताबीर है कि वो जो मेरे भाई, मेरा बाप और मेरी माँ जो मेरे ज़ेरे नगी आ गए, तो उसको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाज़ा तावीलु रोयाया, ये मेरे ख्वाब की ताबीर है कि ये वहाँ भी सजदा करने से मुराद आप, ज़ेरे सॉरी आपको नगी आ। रोक रहा हूँ, आप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की ख्वाब की ताबीर देख वो बता रहे हो, उनकी यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जब वो आके उनको बता रहे होते हैं, वो बता रहे नहीं, हो मुझे? यही भाई मैं इसी कुरान सूरत की के बात अंदर कर है। रहा हूँ। नहीं नहीं, इसी सूरत के अंदर है। देख लें, आप जाके चेक कर लें। इसी सूरत के अंदर है
ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا، اس نے اپنے ماں باپ کو عرش کے اوپر اٹھایا اور وہ سارے کے سارے اس کے لیے سجدہ ریز ہو گئے۔ مراد یہ ہے کہ اس کو اس کی فرما برداری انہوں نے اختیار کر لی۔ وقال یا ابتی ھذا تعویل رؤیایا، ٹھیک ہے، وقال یا ابتی ھذا تعویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا، اے میرے باپ یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو کہ پہلے میں نے دیکھا تھا، اور یقیناً میرے رب نے میرا یہ خواب سچا کر دکھایا۔ وقد آسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ یہ پوری آیت ہے، دیکھ لیں ذرا سورہ یوسف میں جا کے۔ دیکھ سکتے ہیں، آپ لیکن آیت تو ہے، انہوں نے آپ کہا کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو اوپر اپنے ساتھ تخت میں بٹھایا، بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بلا کر ان کی جب ملاقات ہوئی وہاں سے، وہ جب پہچان لیے کہ ہاں یہ یوسف ہے، ان کو خوشبو آئی تو انہوں نے ان کو بلا کے اپنے پاس تخت پہ بٹھایا۔ جسے تخت پہ بٹھایا تو بھائی جو اس کے جو دیگر بھائی جو حضرات تھے وہ سجدے پہ چلے گئے، انہوں نے سجدہ کیا ان کے اب آگے۔ یہ جو سجدہ ہے نا، سن لیں میری ہاں بات جی، سنیں، ہاں یہ جی، جو سجدہ ہے یہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ خواب میں دیکھا تھا نا پہلے دیکھیں کیا ہے، 11 ستارے، یعنی کہ سورج اور یہ چاند۔ کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ رہے ہو، میں بھی وہی کہہ رہا تھا، وہ طالب بھائی سے بھی یہی بات کر رہا تھا، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہوا کہ یہ شرک نہیں ہے، بیسیکلی یہ نہیں آپ سمجھے نہیں، کریکٹ۔ خواب کی حالت میں خواب دیکھا ہے نا، خواب میں تو کچھ بھی آپ دیکھ سکتے، کیونکہ ارے خواب کے بھائی جان، اوپر آپ کا آپ کنٹرول نہیں ہوتا۔ آپ خواب اب اس کو خواب دیکھ رہے ہو، خواب کے تصور میں مت دیکھو۔ قرآن آپ سے کہہ رہا ہے، چاہے وہ خواب کی صورت میں ہو یا نہ ہو، لیکن قرآن میں ورڈ ہے کہ سجدہ انہوں نے، یعنی کہ یہ تو نہیں ہے کہ سجدہ اس صرف خدا کے آگے، یہ تو نہیں ہے نا۔ آپ سمجھے نہیں، اگر تو آپ سجدے کا لفظی مطلب لے رہے ہیں نا، تو وہ تو پھر اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے، ایک اصطلاحی سجدہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ قیام کا لفظ ہے، کھڑے ہونا، وہ نماز کے علاوہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم نماز کے لیے قیام کا لفظ استعمال کریں گے تو وہاں پر نماز کے اندر کھڑے ہونا ہے۔ اب جیسے قعدہ ہے، قعدہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، لیکن جب نماز کے لیے استعمال کریں گے اس کا مطلب یہ نماز کے اندر جو بیٹھنے والا قعدہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے۔ تو اصطلاحاً جب سجدے کی بات ہوتی ہے نا دینی امور کے اندر، یعنی جب سجدہ یعنی وہ جو ظاہری سجدہ ہے وہ صرف ہم خدا کو ہی کرتے ہیں، لیکن اگر سجدے کا لفظ آپ دیکھیں نا تو وہ صرف اطاعت اور فرما برداری کے لیے آتا ہے۔ یہاں پر جو لکھا ہے نا، اب حضرت یعقوب علیہ السلام وہ تو ایک نبی تھے، وہ تو غیر اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتے تھے نا، لیکن ان کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا، وہ سارے کے سارے اس کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ اب یہ خروا لہ سجدا کا مطلب آپ نکال کر دیکھ لیں، یہ محاورہ ہے عربی زبان کا، یعنی جب اس نے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو عرش کے اوپر بٹھایا تو وہ اس کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ بچہ جو تھا یہ نیک تھا، اور اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، بعد میں ان کو پشیمانی ہوئی اور انہوں نے اپنی غلطی قبول کی اس کے بھائیوں نے، اور وہ اس کے ماں باپ تو پہلے ہی ان کے حق میں تھے، ایک بھائی بھی حق میں تھا جس نے آ کر کمپلین کی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، یعنی کہ اس کو انہوں نے صحیح مان لیا، اس کی باتوں کے قائل ہو گئے، یہ بات ہے وہاں پر، یہ مراد ہے۔ تو سجدہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اور سجدہ غیر اللہ کے لیے بھی یہ بات ٹھیک ہے آپ آدم کی، کی طرف جو سجدہ تھا وہ کیا تھا پھر؟ وہ فرما برداری، اطاعت، وہی ایک ہی بات ہے، تو اس بات سے مان لی۔ مراد یعنی کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ عزازل فرمان بردار نہیں ہوئے، خدا کی کون؟ کمانڈ کو ایکسپٹ نہیں کیا کس جب نے؟ خدا نے فرمایا کہ آپ سجدہ کرو خاک کے اوپر، جس کو خاک سے بنایا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو صرف آپ سجدے کے لائق تو صرف آپ ہیں، خدا ہیں، اللہ ہیں، میں نہیں اس خاک کو کیوں سجدہ کروں؟ نہیں، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کس نے سجدہ نہیں کیا؟ عزازل، عزازل؟ ہاں جی، یہ کون ہے؟ عزازل کون ہے؟ یہ کون ہے؟ مجھے تو نہیں پتا عزازل کون ہے یہ،
بتائیں آپ کیا ہے یہ عزازل کون ہے؟ بھائی جان جس نے فرشتوں کا آقا کون تھا؟ تو اسرائیل تھے، اسرائیل کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کون ہے یار سب عزازل سے کو؟ فیوریٹ، سب سے عزازل سے مراد عزازل جو تھا وہ یہ لفظ فرشتوں کا. کہاں پر آیا یہ لفظ؟ بھائی جان یہ ابلیس کو عزازل کہتے ہیں. ہاں میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ کہاں پر آیا لفظ، کہاں سے پڑھا آپ نے؟ یہ لفظ عزازل کہاں سے پڑا، کیا مراد ہے؟ تمام کتابوں میں ہے. میرے علم میں تو نہیں ہے یہ. یہ آپ کے علم میں نہیں ہے تو پھر وہ نہیں، میں الگ وہی بات ہے. پوچھ رہا ہوں. سیٹن سمجھے آپ کے علم میں آپ ابلیس کو آپ کیا مانتے، کیا کہتے ہو آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے اندر تو یہ لفظ نہیں ہے، آپ نے کہاں سے لیا یہ لفظ؟ یہ آپ کیا سمجھتے ہو ابلیس کو؟ سر ابلیس ہے، اگر نور ہے اوکے، تو کیا آپ نور یہ ہے. مانتے ہو؟ آپ کا نام کیا کیا آپ یہ ہے؟ سر اللہ نے کوئی ایسی بات لکھی نہیں ہے کہ اسرائیل فرشتوں کا سردار ہے یا میکائل فرشتوں کا سردار ہے. اللہ نے ایسی کوئی بات لکھی نہیں ہے. یہ کس نے بتائی ہیں آپ کو باتیں؟ اچھا، آپ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ایک ہوں منٹ، تو یہ آپ میں نے پوچھ رہا ہوں یہ تو لفظ آپ نے کہاں سے لیا ہے تو نور پھر بھائی؟ تو پھر وہ کون تھا کہ وہ اس نے سجدہ نہیں کیا؟ ایک اس کو آپ کیا کہتے ہو؟ کس نے میں یہ پہلے لفظ کو تو حل جس کریں نے نا. آدم کے آگے، آپ لفظ کو چھوڑ دیں. لفظ تو آپ کئی لفظ ہیں جو ہبرو سے لیے گئے ہیں، کئی لفظ ہیں جو الگ الگ ٹائپ اسٹوریز میں سے لیے گئے ہیں، ان کو آپ چھوڑ لیں. لیکن آپ بات ہے مطلب کی. مطلب تو آپ سمجھے نا کہ سجدہ تو انہوں نے نہیں کیا، چاہے آپ اس کو کوئی بھی نام دو. نہیں، ایک منٹ ذرا، میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ لفظ ویسے آپ نے لیا کہاں سے؟ صرف میں یہ پوچھ رہا ہوں بھائی سے. بھائی صاحب میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے لفظ لیا. میں آپ کو کہتا ہوں شیطان نے سجدہ نہیں، نہیں کیا. چلیں آپ ایک منٹ مانتے سن ہیں؟ تو لے نا، سن تو لے. میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ بتایا کس نے آپ کو یہ لفظ؟ مطلب یہ کسی مولوی سے سنا آپ نے یا معاشرے سے سنا؟ یہ لیا کہاں آف سے آپ نے کورس لفظ؟ تمام اسکولوں میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے، تمام جگہوں پہ عزازل. عزازل کا نام لیا جاتا ہے. آپ عزازل. پاکستان سے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ہاں جی، یار میں نے پاکستان سے ہی میٹرک کی ہے، میں اور خود حیران ہوں. اس کو شیطان میرے اسلامیات میں نا بھائی 75 میں سے 70 نمبر تھے میرے. 75 میں سے 70 نمبر تھے. چلے ہم اس پہ، اسی لیے آپ جو ہے لفظ پہ کیا بولتے ہیں، پیمنٹ نہ ہو جائے، شیطان پہ آ جائے، تاکہ لفظ نہیں کو یہ چھوڑو، لفظ مطلب آپ کی نے طرف آ جاؤ. نہیں ویسی میں پوچھ رہا ہوں، میں ابھی چلتے اچھا ہیں وہ ادھر. بات پہ اس کے اوپر جی بعد میں بات کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ ابلیس تو سمجھتے ہیں کہ وہ یہی ہے، ٹھیک ہے. کون؟ ابلیس کے اوپر بھائی جس نے خدا کی فرمان برداری نہیں کی اس کو آپ ابلیس کہتے ہو، کریکٹ؟ ہاں جی. اوکے، ٹھیک ہے، جی سمجھ گیا. آپ بتائیں کہ کیا اس نے غلط کیا یا صحیح کیا؟ آپ نے کہا اس نے غلط کیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے خدا کی فرمان برداری نہیں کی. السلام علیکم. صحیح ہے. وعلیکم السلام. اسرائیل جو کہہ رہے وہ آپ نہ بتائیں، وہ خود تو نہیں کہہ رہا نا اپنے منہ سے. وہ جب اپنے منہ سے کہے گا تو پھر ہم اسے پوچھیں گے. مجھے پتا ہے اس نے کہا ہے اسرائیل کو، لیکن یہ کہ اسرائیل کو عزازل قرآن مجید میں اللہ نے کہیں نہیں فرمایا. ہمارے علم میں تو نہیں ہے. یا تو کوئی حدیث ہو تو ہمیں پتہ لگے. کوئی حدیث بھی نہیں ہے اس بارے میں. میرے علم میں تو نہیں ہے، کم سے کم ہو سکتا ہے کوئی ہوگی لیکن میرے علم میں تو نہیں ہے. کوئی روایت، کوئی ضعیف روایت، کوئی نریشن، کچھ میرے علم میں تو نہیں ہے. ابلیس تو ہے عزازل نا بھائی جان، آپ کے علم میں ابلیس ہے. ابلیس ہے. جو لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا وہ تو ہم، ظاہر سی بات ہے، وہ تو ہم کریں گے استعمال. کیا قرآن نے کیا لفظ استعمال کیے سر؟ قرآن نے تو ابلیس کا لفظ استعمال کیا ہے. ابلیس اوکے میں اور چلیں. اسرائیل ہاں، میں، ابلیس میں اور اسرائیل میں بڑا فرق ہے میرے بھائی. اسرائیل نہیں بولا میں نے، عزازل بولا. شاید عزازل غلط میں سمجھے. وہی کہہ رہا ہوں. یہ ہاں، لفظ ہے، یہ اس لفظ کی ایسی کی تیسی یہ نکلا کہاں سے؟ اوکے وہ اب بات میں ہم اس چلیں لفظ کے اوپر اوکے اگلا ٹاپک رکھتے ہیں. اوکے اب اوکے. آ جائیں ابلیس کی طرف. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ خدا کے لائق تو، سجدے کے لائق تو میرے پیارے اللہ ہیں. یہ ابلیس نے کہا کہ اسی لیے آپ یہ سجدے کے اخذ کر لائق. سکتے ہو نا کہ انہوں نے
اس نے تو نہیں یار کیا، اخذ کیوں کیا؟ اخذ کیوں کر رہے ہیں؟ جو بات قرآن مجید نے نہیں کہی، اگر وہ اللہ کو اتنا ہی پیارا مانتا ہوتا تو اس خدا کی بات کیوں نہیں مانی اس نے؟ سجدے کے یار لائق تو آپ میرے قرآن سجدے کی کے لائق تو آیات میرے پیارے، نکالیں، قرآن کی کوئی یہ آیات نکالیں۔ سجدے کے لائق تو میرے پیارے اللہ ہیں، یہ باتیں ابلیس نے کہاں کہی ہیں؟ کیوں یار ایمی بلا وجہ زیادہ ہی اپنا دماغ استعمال کر رہے ہیں آپ فضول میں؟ ارے آپ سمجھ نہیں رہے ہو بھائی، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، اتنی مجھے سمپلسٹی نانا ورڈ سمجھائیں یوز کر الٹی رہا ہوں۔ کہانی ہے، مجھے نور بھائی وہ کہانی آپ سناؤ جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، قرآن میں ہی دیکھیں نا، لکھی ہوئی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ آپ کیوں نہیں بس یہ کیا؟ لکھا ہوا کیونکہ اس نے ہے، یہ فرمان وہاں برداری نہیں کی، بس یہ رائٹ؟ لکھا ہوا ہے قرآن میں، اوکے، کیا لکھا ہوا پتہ ہے؟ سنیں سنیں اس سن لیں ہاں سن بولیں، لیں سن آپ لیں پلیز سن بتائیں۔ لیں قرآن میں لکھا ہوا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے چیپٹر شروع کیا ہے، جو بات اللہ تعالیٰ نے آپ بیان کی ہے اس کو آپ کریں۔ آپ عربک میں تو بول دیے آپ نے اپنی طرف، کیونکہ آپ کو پڑھنا آتا ہے، آپ نے پڑھ لیا، آپ اس کی جی، ٹرانسلیشن بتائیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا اسجدو سجدہ کرو لآدم آدم کو فسجدوا الا ابلیس، تو انہوں نے سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا وستکبر وکان، ابا اردو میں بھی ہم لوگ کہتے ہیں ابا وستکبر، اور اس نے استکبار کیا، تکبر کیا، وکانا من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے تھا، وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین، اور جب ہم نے آدم سے کہا اے آدم تو اور تیری زوج جنت میں رہو اور وہاں سے بافراغت کھاؤ جہاں سے چاہو، لیکن اس شجرہ کے قریب نہ جانا، درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور ان دونوں کو شیطان نے وہاں سے نکال دیا، کہاں سے؟ جس میں وہ تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے ان کو کہا کہ تم سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ اور تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک مقررہ مدت تک ٹھہرنا ہے اور متاع عارضی فائدہ اٹھانا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور پھر آدم نے اللہ سے کلمات سیکھے، فتاب علیہ، اور وہ اس کے اوپر توبہ قبول کرتے ہوئے جھکا، یعنی آدم کے اوپر، انہو ہوا التواب الرحیم، یقیناً وہی ہے جو کہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحیم ہے۔ یہ ترجمہ ہے بھائی اس کا۔ اور کوئی سوال بھائی کا؟ کوئی اگلا سوال کرے یار، یہ تو ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے اوپر۔ چلیں، آپ نے اسی ٹرانسلیشن میں آپ نے کہا کہ خدا نے جنت بھیجا، آدم کو بنایا اور ان کو جنت بھیجا۔ یہ جب اگلا بنایا چھوڑیں جنت یار، کے، یہ اگلا ٹاپک ہے، وہ ابلیس والا جو تھا نا، اس کا پوچھ لیں اور پھر ہاں اگلا سوال کریں یار، یہ ہمارا اس اس کا کے اوپر اختلاف بھائی نہیں ہے۔ اس کا میرا آپ سے سوال ہی یہی تھا کہ ابلیس نے خدا کی بات نہ مان کے فرمان بردار ہو گیا، مطلب خدا کی بات نہ ماننا ابلیس ہوتا ہے، اس سے یہ تو جی، سمجھ سکتے ہیں نا۔ یہ وہ لکھا ہوا نا وہاں پر، ابلیس کے بارے ہاں میں تو تو یہی لکھا ہوا ہے بات نا۔ ہوئی نا۔ اوکے، تو خدا ہاں نے ہی سجدہ کرا ہے نا آدم کے اوپر، ابلیس نے نہیں مانا۔
خدا نے سجدہ کیا ہے؟ خدا نے سجدہ کروایا بول رہا ہوں. ہاں ابلیس نے انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین. ہاں جی ابلیس نے ایروگینٹ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ خاک سے بنا ہے، میں اس کے آگے کیوں سجدہ کروں. ہاں یہ آگے فرمایا یا نہیں فرمایا؟ یہ سورہ اعراف میں فرمایا ہے. خلقتہ ہاں خلقتنی من تو نار و خلقتہ من تین، یہ اس کے الفاظ تھے کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تین سے پیدا کیا، مٹی سے. یہ تین جو ہے نا، یہ گیلی مٹی کو کہتے ہیں، صرف خاک کو نہیں کہتے. خاک تو وہ اڑ جاتی ہے نا، تین کہتے ہیں گیلی مٹی کو. چکنی مٹی نہیں ہوتی جس میں پانی ملایا ہوا ہوتا ہے. اوکے جی ٹھیک ہے، اب یہ چیزیں پڑھتے تو آپ کا علم ہوگا یہ چیز. تو میرا وہی سوال یہی تھا جی کہ شرک کی بات کر رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ نہیں یہ شرک میں ہم اس کو نہیں لے سکتے. تو جی بس میں آپ سے وضاحت پوچھ رہا تھا کہ نہیں، آپ یہ اس وہ کو کیوں والا نہیں لے سجدہ سکتے. نہیں ہے نا. ایک دیکھیں، ایک سجدہ خدا کی ذات کو کیا جاتا ہے، اور ایک سجدہ غیر اللہ کو. وہ سجدہ جو غیر اللہ کو کیا جاتا ہے نا، اس سے مراد اطاعت ہے، فرما برداری ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو خدا کو کیا جاتا ہے اس کا مطلب بھی فرما برداری ہے، لیکن وہاں پر آپ ظاہری طور پر جھکتے ہو خدا کے آگے. لیکن وہ جو انسان کے آگے آپ جھکتے ہو نا، وہ ظاہری طور پہ جھکنا نہیں ہے، جسمانی طور پہ جھکنا مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ یہی ابلیس کی بات ہم مجھے آپ پوچھیں گے کہ حدیث سے بتاؤ، قرآن سے بتاؤ، تو میں آپ کو تو بتا نہیں سکتا. لیکن جہاں ہم لوگ الگ الگ معاشرے میں پڑھے ہیں تو ہم نے یہی سنا ہے کہ انہوں نے ہر جگہ بیٹھ کر خدا کی عبادت کی تھی. کہ یہ بات درست ہے یا نہیں ہے مجھے اس کا علم نہیں، شاید آپ کو پتا ہوگا کہ یہ بات درست ہے. نہیں، یہ قرآن کے اندر نہیں ہے یہ. تو یہ ایسے ہی لوگوں نے پلایا ہوا ہے، ہاں جی، یہ ایویں بس کہانی ہے. کہانی ہے، یہاں پہ کوئی جی جی ریفرنس نہیں ہے اس کی. نہیں تو یہ پھر اس قرآن پہ دیکھیں نا نور بھائی، وہ بات ہم نے کرنی ہے جو قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے. جو بات قرآن میں نہیں لکھی ہوئی ہم کیوں کرتے رہے ہیں بلا وجہ معاشرے کی کہانی اپنے ذہن میں بٹھائیں. اب یہ تو جو آپ آپ قرآن. ہاں جی، نے جو لفظ استعمال کیا نا، کیا لفظ تھا؟ ازازیل. عزازیل. ہاں جی، یہی ازازل بولتے ہیں یا کہ ازازیل. عزازیل نے دنیا میں، جی کہتے ہیں کہ دنیا کی یونیورس میں، یعنی کہ ہوں انکلوڈنگ ارتھ، انہوں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں وہ بیٹھ کے خدا کی عبادت نہ کی ہو. جبکہ ایک فرشتہ جس کو ہوں عزازیل کو سمجھتے ہیں یا ابلیس کو سمجھتے ہیں کہ وہ فرشتوں کا سردار تھا، یہ سمجھتے ہیں جو ہم نے سنا ہے. اللہ نے کہیں پر یہ باتیں نہیں لکھی کہ وہی تو کون سا فرشتہ فرشتوں کا سردار ہے. یہ اللہ نے کہیں اس طرح کی کوئی چیزیں کہیں نہیں چار لکھی ہیں. فرشتے ہیں، چار فرشتوں کا ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی اسرائیل جو ہے وہ سردار ہے، ہم سمجھتے ہیں ایسے ہیں، مطلب بتایا جاتا ہے اسرائیل گفتگو میں سنا ہے. اسرائیل سردار ہے فرشتوں اپنا کا؟ وہ اپنا کیا کہتے ہیں جو جبرائیل، جبرائیل، اسرافیل نہیں، جبرائیل. تو جبرائیل سردار ہے فرشتوں کا؟ ہاں، ایسا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو، میں نے آپ کو بتایا کہ ایسا معاشرے میں ڈسکشن ہوتا ہے، اس کی کوئی ریفرنس نہیں ہے. معاشرے میں تو یار بہت ساری Right؟ چیزیں تو ڈسکس. اب عزازیل بھی جو ہے، میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ عزازیل کا نام بھی میں نے بھائی وہیں سے سنا ہے. میرے علم میں تو یہ کوئی فرشتہ ہی یہ کوئی ضروری نہیں نہیں ہے. ہے تمہارے. ہاں، میرے علم میں نا عزازیل یہ سے بھی جی میرے علم میں تو یہ فرشتہ ہی کوئی نہیں ہے عزازل، معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے، ابلیس فرشتہ تھا. نہیں وہ تو اگر وہ فرشتہ ہوتا تو وہ انکار کیوں کرتا؟ وہ تھا ہی نہیں فرشتہ. یہی تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. اگر وہ فرشتہ ہوتا تو وہ لازماً سجدہ کرتا آدم کو، کیونکہ فرشتوں کی صفت میں لکھا ہوا ہے، ان کی ڈیفینیشن ہے یفعلون ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے تو وہ کرتے ہیں. یہ ان کی ڈیفینیشن تھا تو وہ لازماً پھر وہ سجدہ کرتا. وہ تھا ہی نہیں فرشتہ. وہ کانا من الکافرین، اللہ نے یہ کہہ کر بتا دیا کہ وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ کافرین میں سے تھا. فرشتہ جو ہوتا ہے نا، وہ یفعلون ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ لازماً وہ بجا لاتے ہیں، انکار نہیں کرتے. یعنی ان کی طبیعت میں فرشتوں کی ڈیفینیشن کے اندر انکار ہے ہی نہیں. اسی لیے وہ انسان بھی نہیں بن سکتے. انسان میں انکار ہے کیونکہ انسان کو خدا نے اختیار دیا ہے، فرشتوں کو اختیار نہیں ہے انکار کا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بھائی؟ ہاں جی. یار جی میں تھوڑا کنفیوز ہوں کیونکہ آپ نے کہا کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا.
تو جہاں تک میری نالج کی بات ہے کہ میں نے کئی بار سنا بھی ہے کہ لوگ جو اسلام کے طالب علم ہیں جو آپ کی طرح پڑھتے ہیں وہ بھی جی انہوں نے تو لکھا ہے کہ یس ہی واز اینجل. نہیں، اگر وہ اینجل تھا تو اس نے انکار کیوں کیا؟ پھر وہ اینجل کی ڈیفینیشن سے نکل گیا نا. پہلی بات تو یہ کہ وہ اینجل کی ڈیفینیشن سے بھی نہیں نکل سکتا. یہ نا میں آپ کو بتاؤں، یہ اصل میں اس کو اور مزید اگر تھوڑا سا گہرائی میں اتر کر آپ دیکھیں نا، بیسیکلی اللہ تعالیٰ نا یہ نفسیات کا بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے طبائع کے اندر، انسانی طبائع کے اندر، اس کی سرشت کے اندر دو قسم کے خواص رکھے ہیں. ایک خاصیت جو ہے وہ فرشتے کی ہے، ایک خاصیت ہے ابلیسیت کی. یعنی جب اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے یا آپ سے یہ ریکوائر کرتا ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائیں. اگر تو آپ اور میں ایمان لے آتے ہیں تو آپ صفت ملکیت کے زیر تحت آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ اس کی بات مان رہے ہیں. آپ فرشتے کہلائیں گے کیونکہ آپ نے آدم کو سجدہ کیا. آدم سے مراد یہاں پر ہر نبی مراد ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے، کیونکہ آدم خلیفہ تھا نا اللہ کا. ہر نبی خدا کا خلیفہ ہوتا ہے. تو اگر آپ کسی نبی پر ایمان لاتے ہیں تو آپ آدم بن گئے. اگر آپ نے انکار کیا اس کا تو آپ صفت ابلیسیت کے تحت انکار کرتے ہیں. اس کو نا اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد کے اندر آگے جا کے اور مزید کھولا ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کو نیکی کا اور بدی کا الہام کیا ہے. تو یہ نیکی اور بدی، نیکی کیا ہے؟ خدا کے حکم کو ماننا. بدی کیا ہے؟ خدا کے حکم کا انکار کرنا. تو اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کی فطرت میں یہ دونوں چیزیں ودیت کی ہوئی ہیں. چاہے تو وہ نیکی اختیار کرے، چاہے تو وہ بدی اختیار کرے، چاہے میرے حکم کو مانے چاہے نہ مانے. تو یہ جو آپ کو اور مجھے اختیار دیا نا اللہ تعالیٰ نے، یہ ہے فرشتہ اور ابلیس جو آپ کی فطرت کے اندر ہے. جب آپ خدا کے حکم کو مانتے ہو تو آپ فرشتے کہلاتے ہو، جب آپ نہیں مانتے، انکار کرتے ہو، تو آپ ابلیس کہلاتے ہو. انکار کی جو آپ کے اندر جو انکار کی فورس ہے نا آپ کے اندر، جو آپ کو خدا کے حکم کے خلاف ابھارتی ہے، وہ ہے ابلیسیت کی فورس. وہ آپ کے اندر ہی ہے، آپ کی طبیعت کے اندر خدا نے بلٹ ان کی ہوئی ہے. جب آپ کوئی بدی کرتے ہو، خدا کے حکم کی نافرمانی کرتے ہو، اس وقت آپ صفت ابلیسیت کے ماتحت ہوتے ہو. جب آپ خدا کے حکم کی بجاوری کرتے ہو تو آپ اس وقت فرشتوں کی صفت کے ماتحت ہوتے ہو، کیونکہ آپ وہ کام کر رہے ہو جو خدا نے آپ کو حکم دی ہے. بس یہ بات ہے. اصل میں نا اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے ہمیں کہ جب بھی میں آدم بھیجتا ہوں، یا آدم سے مراد یہاں پر نبی ہے، تو میں بنی نوع انسان سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس کو سجدہ کرو. لیکن وہ لوگ جو کہ فرشتہ صفت ہیں وہ تو ایمان لے آتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو ابلیسی صفت کے مالک ہیں، یا وہ اس کو فالو کرتے ہیں، وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے، وہ انکار کرتے ہیں. کیوں نہیں لاتے؟ استکبار ہے، تکبر ہوتا ہے ان میں. اور آپ دیکھ لیں جو نبیوں کے انکار کی جو مین وجہ ہے نا، وہ تکبر ہے. جتنے بھی لوگوں نے نبیوں کا انکار کیا ہے وہ تکبر کی راہ سے کیا ہے. ورنہ جو خدا کے عاجز بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انبیاء کے اوپر ایمان لے آتے ہیں. وہ فضول کی بحثیں نہیں کرتے، ان کو اپنے علم کے اوپر تکبر نہیں ہوتا، جھک جاتے ہیں بالکل. حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ لیں آپ. حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، بالکل جھک گئے، کوئی سوال نہیں کیا. اور اسی طریقے سے آج کل کے دور میں بھی وہ لوگ جو بالکل شریف الطبع ہیں، صاف ستھری طبیعت کے ہیں بالکل، وہ جب دیکھتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام نے یہ دعویٰ فرمایا کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، فوراً جھک جاتے ہیں. کوئی ان کے اندر تکبر یا رعونت کچھ بھی نہیں ہوتی. ان کی طبیعتوں سے پتہ لگتا ہے کہ یار یہ شریف طبیعت کے لوگ ہیں، غریب مسکین،
اور حلم والی طبیعت کے لوگ ہیں، یہ ہیں وہ فرشتے کہلاتے ہیں. لیکن جو متکبر ہوتے ہیں ان کے منہوں سے جھاگ نکلتی ہے، جیسے مولوی ہے. مطلب ان کو اگر آپ یہ بات بتاؤ نا کہ یار آیت خاتم النبیین کا یہ مطلب ہے، وہ پتہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے نا آپ کی غلطی نکالیں گے، یہ تو آپ نے اس کے مخارج ہی ادا نہیں کیے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو کہیں گے جی یہ تو آپ نے آیت ہی غلط پڑھی ہے. وہ اس قسم کے نا تکبر کی راہ سے نا آپ کا انکار کریں گے. وہ کہیں گے آپ نے تو قرآن پڑھا ہی کوئی نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. علامہ جلال الدین سیوطی نے کیا فرمایا؟ میں نے تو اتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تمہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. یہ ہیں سارے تکبر. جو ہوگا نا غریب تباہ بندہ، بالکل صاف ستھری طبیعت کا بیچارہ، جو کہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوگا، عاجزی ان کے ساری اس کی طبیعت میں ہوگی، وہ سنے گا بات بے شک ایمان نہ لائے. چل رہے نیچے نیچے چل، نیچے چل، نیچے نیچے چلو. اس کو اتاریں یار، طلبہ یہ گالی دے رہا ہے. ایک منٹ نیچے چلو. تو یہ بات ہے نور بھائی. فرشتہ جو ہے نا وہ، اچھا ابلیس کے بارے میں نا میں آپ کو تھوڑا سا اور مزید اس میں بتا دوں. کان من الجن، یہ سورہ اعراف میں کہ وہ جنوں میں سے ہے، جنوں میں سے تھا یا جنوں میں سے ہے ابلیس. ٹھیک ہے. اب جن کیا چیز ہے؟ جن وہ چیز ہے جو چھپی ہوئی ہے. اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ یہ طبیعت میں رکھا ہوا ہے، آپ کی طبیعت کے اندر ہے. طبیعت کا بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اسی لیے میں نے آپ کو کہا جو چیز آپ کی طبیعت میں نا جو مخفی ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی. اور شیطان کے بارے میں اللہ نے فرمایا انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. کھلا کھلا کیا ہوتا ہے؟ کھلا کھلا وہ ہوتا ہے جو آپ کو نظر آ جاتا ہے. اگر وہ نظر نہ آئے تو وہ کھلا کھلا نہیں ہوتا. شیطان وہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں، ایک آپ کے دل میں بدی کا خیال پیدا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کسی شخص کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ میں نے فلاں شخص کو قتل کرنا ہے. اب یہ بدی کا خیال ہے، خدا کے حکم کی نافرمانی ہے. جب تک یہ خیال اس کے دل میں ہے تب تک وہ شخص ابلیس ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب یہ خیال عمل میں ڈھلے گا، چونکہ عمل ظاہر ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اب اس نے قتل کر بھی دیا تو قتل تو نظر آ جاتا ہے نا، ظاہر خون ہو گیا. اب ٹھیک ہے، بندہ قتل ہو گیا، یہ نظر آ گیا فیل. پہلے یہ ارادے میں تھا، سوچ میں تھا، تو یہ جن تھا، یعنی چھپا ہوا تھا. لیکن جب یہ عمل میں ڈھلا جو کہ ظاہر ہو گیا، پھر وہ انسان شیطان بن گیا. یعنی اگر کوئی بدی کا خیال آئے، اگر آپ اس کو دل میں رکھتے ہو، ظاہر نہیں کرتے، تو آپ اس وقت تک ابلیس کہلاؤ گے. لیکن جب آپ اس فعل کو عمل میں ڈھال لو گے، آپ شیطان بن جاتے ہو. یہ بات ہے. یعنی کہ بیسیکلی آج کے معاشرے میں اگر ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابلیس کوئی آسمان پہ بیٹھا ہے یا وہ آخرت میں ہمارا انتظار کر رہا ہے یا گمراہ کرنے کے لیے. تو جو شخص اپنے چھوٹے چھوٹے مطلب جیسے کہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، قتل و غارت جو کرتے ہیں، مطلب یہ تو ابلیس کی ہی صفات ہے نا. مطلب ہمارے موجود ہی وہ فتنہ ہے. ہم اس کو آپ کے باہر نہیں اندر ڈھونڈ رہے. وہ نیکی اور بدی کی تعلیم نا آپ کے اندر ہے، ہاں جی. آپ کو اختیار دیا ہوا ہے. جی، میں بھی لفظوں کی باطن کو ہی فالو کرتا ہوں. میں یہ جی، نہیں سمجھتا کہ کوئی کوئی پلیز باہر بیٹھا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ چھوٹے چھوٹے، جیسے کہ میں آپ کو ابھی کی بات بتاؤں کہ میں کچھ ایک آرٹیکل آیا تھا اس میں ڈاؤن نیوز پیپر میں ریسرچ ہوئے کہ جی، مسجدوں میں مدرسوں میں جتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہیں، جو 8 سال سے 10 سال کے 12 سال کے ہیں، وہی استاد وہی مولوی ان کے ساتھ مطلب قرآن پڑھاتے ہو، حدیث پڑھاتے ہو، لیکن بچوں کے ساتھ جو اس قسم کی زیادتی، جسمانی زیادتی کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں جی، وہ کہاں. خود ہی اور دیکھیں نا. اس میں نا جی 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 بالکل، یہ وہی ابلیسی سارے کام ہیں، خدا کی نافرمانی ہے. اس کے اندر رہ گئی جنت. جنت کیا چیز ہے؟ اب وہ جنت جس سے آدم کو نکالا گیا اور اس کی زوج کو نکالا گیا.
ٹھیک ہے، اس سے پہلی پہلے بات کہ تو آپ جنت پہ شروع جی کریں، ایک چھوٹا سوال ہے نادر بھائی کہ جی خدا نے، جیسے کہ آپ نے شروع میں مجھے آپ نے بتایا تھا کہ چیپٹر 2 میں آپ نے مجھے بتایا کہ قرآن کے دوسرا سورہ نمبر 2 میں آیات میں آپ نے کہا کہ خدا آپ نے زمین پر، آپ نے ایک آیات پڑھی، اس نے کہا کہ خدا زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہے ہیں، ہاں، جو انی قسم جاعل فی خلافت الارض کے لیے خلیفہ. جی خلیفہ، یا انہوں نے شرط دلائے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا۔ جب خدا کو معلوم تھا کہ آدم کو زمین پہ زمین کے لیے بنایا ہے تو جنت کیوں بھیجا؟ اب یہ ہے جنت بھیجنا، ٹھیک ہے جی، اب جنت بھیجا تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ہی اپنی روح پھونک دی آدم کے اوپر، پھر آپ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو آپ کو پتا ہے کہ آدم کی کیا کمزوری ہے، پھر آپ نے وہاں پہ درخت لگایا، ایپل کیوں لگایا؟ تو یہ اب گیم یہ کیا ہے؟ آپ ایپل مجھے کا یہ تو ذکر سمجھائیں۔ اللہ نے کیا ہی نہیں نا. ایپل مطلب یہ آپ کا اب ویٹ، یہ تو چلیں گندم اچھی کا بات جو ہے، بھی آپ ہے۔ نے جو باتیں سنی ہوئی ہیں نا وہ آپ سامنے لے آئے نا. ہم نے بھی یہی سنا ہوا ہے، ایپل کا درخت تھا، کوئی ایپل شیپل کا کوئی درخت نہیں تھا وہاں پر. صرف ایک اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ درخت تھا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. یہ ہاں جی، فرمایا، بس شجرہ کا ذکر کیا ہے، پھل درخت کا کا ذکر کیا ہے، پھل کا تو درخت کا لفظ بھی ذکر نہیں ہے کیا ہے۔ وہاں پر. تو چلیں وہ درخت کی طرف، آپ کو خدا کو معلوم ہے نہیں، میں ایپل آپ کو کیا نہیں ہے، کہہ رہا تو آپ نے، یہ میں نا سمجھ گیا۔ بائبل کے قصے میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ نے بھی سنا ہے میری طرح، میں نے بھی ایپل کا درخت ہی سنا ہوتا. ٹھیک ہے، نہیں ایپل کا سر، پھل. میں نے مولویوں کو کہتے ہوئے سنا ہے، بائبل کو آپ چھوڑیں، بائبل تو ہاں، بعد کی بات ہے۔ بائبل وہی نا. اصل میں نور شجرہ بھائی، سے مراد یہ، ہاں جی، جی نور بھائی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ جو مولوی جو اکثر قصے بیان کر رہے ہیں نا، یہ بائبل کے ہی چلے ہوئے قصے ہیں. جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہاں عیسائیوں کے قصے ہمارے معاشرے کے اندر بدقسمتی سے رواج پا گئے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے قصے کوئی بیان نہیں کی ہے کہ جی وہ سیب کا درخت تھا یا کوئی ایسا. صرف یہ فرمایا کہ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. یہ فرمایا اللہ نے. ٹھیک ہے، اب اس فلاں درخت کے قریب مت جانا. وہ کون سا درخت تھا؟ اس کا اللہ نے قرآن کے اندر آگے چل کر ذکر کیا ہوا ہے. ایک ہے شجرہ ملعونہ، ایک ہے شجرہ طیبہ. یہ دو درخت قرآن مجید سے ملتے ہیں. جو شجرہ ملعونہ یا شجرہ خبیثہ جو ہے، اس کے متعلق خدا نے فرمایا تھا کہ اس کے قریب مت جانا. وہ کیا چیز ہے؟ شجرہ ملعونہ یا شجرہ خبیثہ کیا چیز ہے؟ اصل میں یہ جو شجرے ہیں نا دو، جو قرآن کے اندر جو درخت ملتے ہیں، ان کا مطلب یہ ہے خدا تعالیٰ کے احکامات، اوامر اور نواہی. یعنی شجرہ ملعونہ وہ درخت ہے، یعنی وہ احکامات ہیں جن سے خدا نے روکا ہے، وہ کام جن سے خدا نے روکا ہے. اور شجرہ طیبہ وہ کام جن کے کرنے کا حکم دیا ہے، فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن شجرہ ملعونہ جس سے خدا نے روکا ہے اس کے قریب بھی مت جانا. یہ چیز ہے، یہ اس کی تفسیر ہے. اور دوسری بات اس کے اندر وہ جو جنت کی بات آئی ہے نا، کہ جب اس نے اس درخت سے کھا لیا تو پھر خدا نے کیا فرمایا؟ پھر خدا نے یہ فرمایا کہ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. تو اللہ نے پھر ان کو اس سے نکال دیا جس میں وہ تھے، یعنی جس حالت میں وہ تھے اس حالت سے وہ نکل گئے. بتانا اس میں اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ سارا انسانی سرشت کا بیان ہے. کہنا اس میں اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے، جب میں نبی کو بھیج دیتا ہوں اور نبی آ جاتا ہے، تعلیم لے کر آ جاتا ہے، اوامر اور نواہی بیان کر دیتا ہے، اس کے بعد اگر آپ خدا کے حکم کی یعنی نافرمانی کرتے ہو اور شجرہ خبیثہ سے کھا لیتے ہو، تو آپ اس حالت سے نکل جاتے ہو جس میں آپ کو ہونا چاہیے تھا، یعنی نیکی کی حالت سے نکل کر بدی کی حالت میں چلے جاتے ہو. اس چیز کا نام اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ جنت میں تھے، ٹھیک ہے، جنت سے نکالے گئے. جنت کون سی تھی؟ یہ وہ جو ایک جنت وہ ہے نا جو مرنے کے بعد آپ کو ملے گی، جس میں انسان کی روحیں داخل ہوتی ہیں. ایک جنت جو ہے وہ اس دنیا کی حالت کو بھی اللہ تعالیٰ جنت کہتا ہے. جب آپ خدا کے حکم کی اطاعت کرتے ہو، نافرمانی نہیں کرتے، آپ اسی دنیا میں اپنے لیے ایک جنت قائم کر لیتے ہو. دو جنتیں ہیں نا، ایک مرنے کے بعد ہے، ایک مرنے سے پہلے آپ دنیا میں قائم کرتے ہو. اور جنت نام ہے خدا کے حکم پر چلنے کا. جنت کی اور کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے
ایسی جنتوں میں ہم اس کو داخل کریں گے جس کے دامن میں نہریں بہتی ہیں. نہریں کیا ہیں؟ آپ کے نیک اعمال. یہ نہروں کے علاوہ نیک اعمال کے علاوہ نہروں کی آپ کوئی تعویل یا تشریح نہیں کر سکتے. تو پھولوں جنت کی کر سکتے ہیں. میں بتاتا ہوں ایک منٹ ذرا. وہ ظاہری نہریں نہیں ہے نا، وہ جو چھیچر والی نہر ہو گیا یا اپر چناب ہاں نہر، یہ وہ والی نہر نہیں ہے. یہ جو دریا چناب سے نکالی ہوئی یہ نہریں، دریا سندھ سے بھی نکالی ہوئی ہیں بعض، جن کے اوپر ڈیم بنائے جاتے ہیں، یہ وہ والی نہریں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. وہ ان کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ گجر کوئی جنت میں گیا تو اس نے وہاں جا کے نا دودھ کو جاگ لگا دی تو وہ ساری نہریں جم گئی. یہ وہ والی نہریں نہیں ہیں. یہ جو نہریں ہیں نا یہ آپ کے اعمال کی نہریں ہیں. اچھا، اس میں یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ آدم کو جنت سے نکالا گیا، ہم، بلکہ آدم کے ساتھ یہ وہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. قل نہبتو، اہبتو جو ہے نا یہ جمع کا صیغہ ہے، تثنیہ کے لیے نہیں آتا، یعنی دو افراد کے لیے نہیں آتا، دو سے زائد افراد کے لیے جمع کا صیغہ. عربی میں واحد، تثنیہ اور جمع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے اردو میں واحد کے بعد فوراً جمع شروع ہو جاتا ہے. یعنی اگر مثال کے طور پہ کوئی دو بندے کوئی کام کرتے ہیں نا تو ہم اس کو جمع کے صیغے سے یاد کرتے ہیں کہ یار ان دونوں نے یہ کام کیا، وہ آئے، وہ کھائے، انہوں نے کھایا، انہوں نے پیا. عربی کے اندر ایسا نہیں ہوتا. عربی میں واحد، تثنیہ اور جمع ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ جو لفظ استعمال کر رہا ہے نا وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ تم نکل جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. تو یہاں پر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آدم اور اس کی زوج کے علاوہ بھی لوگ تھے جو جنت سے نکالے گئے. تو یہ تصور کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے بھیجا تھا، یہ تصور تو غلط ہو گیا، کیونکہ ثابت یہ ہو رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کے علاوہ بھی لوگ موجود تھے جو نکالے گئے ان کے ساتھ وہاں سے. تو وہ کون تھے؟ یعنی حضرت آدم کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگ موجود تھے، جو مطلب لوگوں کا تصور میں بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے آپ کو بتایا کہ جنت جو ہے نا ہاں وہ جنت خدا کے اعمال کے اوپر عمل کرنے کا نام ہے. جب آدم علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہوئی یا خطا سرزد ہوئی، اس کو خطا ہمیں کہنا چاہیے، غلطی نہیں کہنا چاہیے، ہم، کیونکہ اس میں ارادہ نہیں تھا آدم علیہ السلام کا. جو انہوں نے وہ جو فلاں درخت کے قریب گئے تو وہ شیطان نے ان کو بھڑکایا. ہم، اس میں ان کا ارادہ نہیں تھا. اللہ نے اس کی الگ ڈیفینیشن بیان کر دی ہے یا اس کی وضاحت کر دی ہے کہ ولم نجد لہو عزما، کہ آدم سے جو خطا سرزد ہوئی اس میں ہم نے اس کا ارادہ نہیں پایا، عزم نہیں پایا. اس سے جو خطا ہوئی ہے وہ ہو گئی خطا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مرا تھا، کوئی بات نہیں، غلطی ہو جاتی ہے انبیاء سے بھی، لیکن وہ بال ارادہ غلطی نہیں کرتے، جانتے بوجھتے ہوئے نا خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. انبیاء میں اور غیر انبیاء میں، عام انسانوں میں یہی فرق ہوتا ہے. غلطی انبیاء بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو غلطی ہوتی ہے نا وہ جانتے بوجھتے ہوئے نہیں کرتے، پتہ ہوتے ہوئے، علم ہوتے ہوئے کہ یہ خدا کے حکم کی نافرمانی، وہ نہیں کرتے. عام انسان کر جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آدم سے نو ڈاؤٹ غلطی تو ہوئی، لیکن ولم نجد لہو عزما، ہم نے اس میں اس کا کوئی ارادہ نہیں پایا. بھول چک میں غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں. موسیٰ علیہ السلام ھذا من عمل شیطان، یہ شیطانی عمل ہے جو مجھ سے ہوا ہے، بندہ میں نے مارا ہے، ہاں شیطانی عمل ہے. ظاہر ہے کسی کو قتل کرنا مطلب کوئی نیک کام تو نہیں ہے، لیکن پھر ساتھ ہی انہوں نے استغفار کیا. پھر تو یہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کو جو نکالا گیا نا، اس سے مراد یہ ہے ظاہری طور پہ نہیں نکالا گیا جنت سے. یہ وہ جنت تھی جو کہ آپ کی نیکی کی حالت کا نام ہے، جو آپ قائم کرتے ہو. جب آپ خدا کے حکموں پر چل رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک جنت قائم کر لیتے ہو اپنے گرد، یا اپنی ایک جنت قائم کر لیتے ہو. تو جب کوئی آپ بدی کرتے ہو یا حکم کی نافرمانی کرتے ہو تو آپ اس جنت سے نکل جاتے ہو. باقی وہ جو ہے نا مرنے کے بعد جو جنت دی جائے گی اس کے بارے میں تو اللہ نے واضح طور پہ قرآن مجید میں فرما دی ہے کہ لا یبغون عنہا حولا، کہ جو جنتی ہیں جو اس میں داخل ہوں گے وہ اس سے نکلنا نہیں چاہیں گے. ایک دفعہ اگر اس میں داخل ہو گئے تو وہ نکلنا نہیں چاہیں گے.
اور وما ہم منہا بمخرجین بھی کہا گیا کہ وہ اس سے نکالے نہیں جائیں گے. یہ خدا کا ایک اٹل اصول ہے، لا ہے. اور جنت میں اگر تو یہ وہی والی جنت تھی جو مرنے کے بعد انسان کو ملتی ہے، تو اس میں شیطان صاحب کیا کر رہے تھے؟ مطلب شیطان کیا کر رہا تھا وہاں پہ جنت میں؟ بھائی جنت میں بھی شیطان آ گیا. شیطان ادھر کیا کر رہا ہے؟ جنت تو نام ہی شیطان کے برعکس چلنے کا نام ہے. مطلب ایک بندہ ساری عمر شیطان سے دور رہے، ابلیس سے دور رہے، نیک اعمال کرتا رہے، اور پھر جنت میں جائے اور وہاں پر اس کو شیطان مل جائے. بھائی جنت تو ایک پاکیزہ جگہ ہے نا، ٹھیک ہے؟ جنت تو ایک وہ جگہ ہے جہاں پر وہ لوگ داخل ہوتے ہیں جو خدا کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں. تو شیطان ادھر کیا کر رہا تھا جنت میں؟ مطلب شیطان نے کون سے اعمال کیے؟ شیطان نے کون سے اعمال کیے جو خدا نے اس کو جنت میں بٹھایا ہوا تھا؟ یہ تو جنت کے مفہوم کے ہی خلاف ہے. یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ ایک کمرے میں روشنی بھی ہے اور ساتھ ہی اندھیرا بھی ہے. بھائی شیطان کیا ہے؟ بدی کا نیکی کا دشمن ہے نا. تو نیکی اور بدی کو خدا نے قرآن کے اندر روشنی اور اندھیرے سے تشبیہ دی ہے. تو جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ جنت کے اندر شیطان تھا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک کمرے کے اندر روشنی بھی ہے اور ساتھ ہی اندھیرا بھی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اصول یہ مطلب ہے بیسیکلی وہ یہ کہ کہہ رہے ہیں جب کہ پھر روشنی، یعنی کہ ابلیس کو بھی حق ہو گیا کہ وہ بھی جنت میں چلا جائے، پھر فائدہ کیا ہوا؟ ہاں مطلب اصول یہ ہے کہ جب روشنی آتی ہے نا تو اندھیرا لازمی بھاگتا ہے. یہ خدا Correct. قرآن میں کہہ رہا ہے. آپ ہمیشہ جب بھی روشنی آئے گی اندھیرا بھاگے گا. ہو ہی نہیں سکتا کہ روشنی آ جائے اور اندھیرا وہاں پر کھڑا رہ جائے. ہمیشہ روشنی اندھیرے کو بھگاتی ہے. تو یہ کیسی بات ہے کہ جنت کے اندر شیطان ہے، یعنی نیکی اور بدی کو خدا نے اکٹھا کر دیا؟ یہ تو خدا مطلب غیر منصف ہو گیا نا پھر. تو یہ وہ جنت نہیں تھی وہ جو مرنے کے بعد ملتی ہے، بلکہ یہ جنت وہ تھی جو کہ آپ دنیا میں ہی قائم کرتے ہو. خدا کے حکموں پر چل رہے ہوتے ہو تو آپ ایک اپنی جنت قائم کر رہے ہوتے ہو. خدا کو یہیں پر دیکھ لیتے ہو، اس کا دیدار اس دنیا میں کر لیتے ہو. لیکن جب اگر کوئی آپ اس کے حکم کی نافرمانی کرتے ہو تو اس حصے میں آپ اس جنت سے نکل جاتے ہو. مطلب بہت ساری دوسری دیگر نیکیاں تو کر رہے ہو آپ، لیکن اس حصے میں نا آپ خدا کے حکم سے نکل جاتے ہو اور اپنی جہنم قائم کرنا شروع کر دیتے ہو. جب یہ حصہ بڑھتا جاتا ہے اسی قدر آپ جنت سے نکلنا شروع ہو جاتے ہو. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کلیتاً اپنے آپ کو اس جنت سے کاٹ لیتے ہو اور جہنم قائم کر لیتے ہو اپنے لیے. تو یہ جنت اور دوزخ آپ پہلے اپنی دنیا میں یہاں پر قائم کرتے ہو. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل السبیل، کہ جو اس دنیا کے اندر اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. یعنی جس نے خدا کا دیدار اس دنیا میں نہ کیا وہ آخرت میں بھی خدا کا دیدار نہیں کر پائے گا. خدا کے دیدار کے لیے ضروری ہے، آخرت میں دیدار کے لیے ضروری ہے کہ آپ لازماً اس کو دنیا میں پہلے دیکھو. اگر تو آپ وہ اس کو مولا دنیا میں نہیں دیکھ پائے، خدا کا دیدار اگر آپ کو دنیا میں نصیب نہیں ہوا اور اس سے آپ کا تعلق قائم نہ ہوا دنیا کے اندر، تو سر آخرت میں کوئی نہیں ہونا. بھول جاؤ پھر آپ آخرت میں بھی آپ اندھے ہی رہو گے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں جو کرنا ہے کر لو، اس کے بعد پھر یہ دارالعمل ختم ہو جائے گا. پھر آپ اپنے اعمال سے خدا کو نہیں دیکھ پاؤ گے. ہاں سزا کاٹو گے، ایک لمبے عرصے تک جہنم میں رہو گے. اس کے بعد جب سزا پوری کر لو گے تو خدا کی رحمت کا ہاتھ پھر آپ کو دوبارہ جنت میں لے آئے گا، لیکن ایک بہت لمبے عرصے کے بعد. اس لیے جو مومن ہوتا ہے نا وہ اسی دنیا کے اندر ہی اپنی جنت قائم کر لیتا ہے، اسی دنیا میں خدا کو دیکھ لیتا ہے. اور مرنے کے بعد اسی لیے جی چلیں بولیں. سوری یار میں مولا علی بہت کا لمبی بات کر. نو وہ آپ کی بات سے یاد آئی کہ مولا علی کا فرمان ہے کہ من ارفع نفسہ ومن ارفع ربہ، یعنی کہ جس نے اپنے کو پہچانا گویا ویسے من عرف نفسہ عرف ربہ. یا اس کا مطلب یہی ہے جو آپ جی ابھی وہی تھوڑی دیر بات ہے. پہلے کہہ رہے تھے.
جی اس دنیا کے اندر نا میرے بھائی اپنی جنت قائم کرنا ضروری ہے، لیکن وہ جو جنت ہوتی ہے نا، میں نے آپ کو بتایا وہ ایسی جنت نہیں ہے کہ دودھ کی نہریں چل رہی ہیں، شہد ہوریں اور بیٹھی کیلے ہوں گی، پورے بیٹھی ہوئی ہیں، یہ وہ جنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دولتیں ہوں گی۔ احکامات پر، اللہ کے احکامات پر چلنے کا نام جنت ہے، سیدھی سی بات ہے، خلاصہ کلام۔ جی وعلیکم السلام بھائی۔